मिठाइयों के कदरदानों और शौकीनों के लिए खुशखबरी। मुश्ताक स्वीट्स की बफलो मिल्क से तैयार की गई खालिस देसी घी की लजीज मिठाइयों की 3 आउटलेट्स, जिनमें क्वालिफाइड शेफ्स ताज़ा मिठाइयों की बेशुमार वैरायटी तैयार करते हैं। हमारी स्पेशलिटी बफलो मिल्क बर्फी हो, खास क्रीमी रसमलाई या फिर ताज़ा देसी मक्खन, आप कुछ भी ले जाइए, जरूर पसंद करेंगे। 102 एलम रॉक रोड, सॉल्ट लेक, 143 लॉज़ेल्स रोड, हैंड्सवर्थ और 554 कवंट्री रोड, स्मॉल हीथ। मुश्ताक स्वीट्स, नाम ही काफी है। Lemon Blackseed Hair Oil. Our unique fruit and herbal blend encourages growth whilst helping to prevent split ends, ensuring healthier, stronger hair. Live well, live renewed. Amson's, the natural choice. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर से अपने प्रोग्राम का वहीं से आगाज़ करते हैं जहाँ से इख्तिताम किया था, एक बहुत ही खूबसूरत शेर के साथ कि लब पे जब उनका नाम होता है, बात होती है, काम होता है, उनका जलवा तो आम होता है, बस आंख वालों का काम होता है। उसके हक में कलाम क्या होता, उसके हक में कलाम क्या होता, हक से जो हम कलाम होता है, और पास वाले ये राज क्या जाने कि दूर से भी सलाम होता है। अभी अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी खूबसूरत बात से आप कर सकते हैं। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। और दोबारा चलते हैं सुरैया जी की तरफ। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक की बात कर रहे हैं, तो आपके रहमतुल लिल आलमीन होने के लिए एक शेर पेश करती हूँ आपकी खिदमत में। मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत को ज़रा देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत को ज़रा देखो, सितम सहते तो हैं लेकिन सितम ढाया नहीं करते। सितम सहते तो हैं लेकिन सितम ढाया नहीं करते। किस किस तरह के सितम आपने सहे इस्लाम की तबलीग के लिए, हम सब जानते हैं। तो आपके हुस्न अखलाक के ऐसे है कि हर पहलू पे के एक से ज़्यादा मतलब हज़ारों मिसालें हर पहलू को कवर करती हैं। जैसे हमने कहा कि आपका अखलाक जो है वो मुकम्मल है और आपका ज़ाब्ता हयात मुकम्मल है, आपने मुकम्मल कानून दिया दुनिया को। ये सब चीज़ें कहने की नहीं है, हकीकत है, और आपने इसकी मिसालें जगह जगह दी हैं। जैसे मतलब आप बुज़ुर्गों का एहतराम, बच्चों से प्यार, घर वालों रिश्तेदारों के साथ अच्छा मिलना जुलना, आप हर पहलू देख लीजिए कि आप मतलब अपने बुजुर्गों का एहतराम करते थे। कोई बीमार होता तो उसकी जाते उसकी बीमार पुरसी के लिए। वो मशहूर किस्सा है कि वो औरत जो कूड़ा फेंका करती थी उसकी बीमार पुरसी को गए कि उसने कूड़ा नहीं फेंका तो पूछा भी उसका क्या हुआ। तो आपकी ज़ात अक़दस के अंदर से अगर हम तलाश करना चाहें तो हमें हमारी ज़िंदगी की कुल कायनात मिलती है, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बनाकर भेजा। कोई छोटे से छोटा पहलू, बड़े से बड़ा पहलू, कोई ऐसा नहीं है जहाँ पर हमें आपकी मिसाल न मिलती है। बिल्कुल। बच्चों से प्यार करना, गली में जाते हुए बच्चों के सरों पे हाथ फेरते, प्यार करते, उनको बड़ों का अदब करते। और अपनी फैमिली में मतलब आप देखें मिसाल हैं, आप अगर बाप हैं तो आप मिसाल हैं, बेटी जब आती है तो उसको किस तरह उठ के प्यार करते हैं, उसको अपने साथ बिठाते हैं। अगर हस्बैंड है तो बीवी के साथ इतना प्यार है, अपनी हज़रत खदीजा के साथ स्पेशली, कि वो उनकी पहली बीवी थी और उनकी ज़िंदगी में आपने दूसरा निकाह नहीं किया। उनकी एक बड़ी प्यारी एक मिसाल कहावत सी है कि भाई हज़रत खदीजा जब बीमार थी, बिस्तर मर्ग पे थी, तो आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि भाई मुझे आप अपनी चादर दे दीजिए कि जब मैं मरूं तो मुझे आपकी चादर में लपेट के दफन किया जाए, ये मैं चाहती। तो आपने कहा कि खदीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, तो अगर मेरी जिल्द मांगती तो मैं तुझे वो भी दे देती। प्यार देखें, प्यार की इंतहा है ना। तो इस तरह से मतलब कौन सा पहलू है जो आपके दोस्त हैं तो किस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, और माशाल्लाह उनके साथ किस तरह घुल मिल के बैठते हैं, हर चीज़ के लिए मशवरा करते हैं उनके साथ। मतलब कौन सा पहलू है जो नहीं। और जब लोगों को सबक देने लगते हैं तो बहादुरी का एक मिसाल उनकी छोटी सी है कि एक दिन
کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو آپ کا دشمن آ گیا اور بہت خوش ہوا کہ بھئی چلو مجھے موقع ملا، اب تو میں ان کو آج قتل کر دوں گا. اس کے زندگی کے تو درپے تھے ہی سارے، تو آپ کے سینے پہ آ کے بیٹھ کے تلوار نکال لی اور اس نے کہا کہ بھئی محمد آج دیکھتا ہوں میں تجھے، مجھ سے کون بچاتا ہے. تو آپ کے چہرے پہ بالکل اسی طرح سکون اور آرام اور کوئی بے چینی نہیں، اور آپ نے بڑے آرام سے کہا کہ تو سے مجھے میرا اللہ بچائے گا. اس کے اوپر اس چیز کی اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ شخص کانپنے لگا اور اس کی تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے اٹھ کے اس کی تلوار لے لی اور اسے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں بچائے گا مجھے، بس ٹھیک ہے آپ مار ڈالیں گے. آپ کہتے نہیں، تجھے بھی اللہ بچائے گا، جس نے مجھے بچایا وہ تجھے بھی بچائے گا. اور وہ شخص اسی وقت ایمان لے آیا. سبحان اللہ. انشاءاللہ مزید ان کی ذات پر اور گفتگو کریں گے. طلعت جی میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈالیں. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ایمانت، اس کی تو بے شمار مثالیں ہیں. جب ہجرت کے موقع پر بھی حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کو خاص تاکید کی کہ اب اس وقت بھی میرے پاس کافروں کی ایمانتیں ہیں جو ان کے سپرد کر دینا. اور کافر حالانکہ آپ کی نبوت کے قائل نہیں تھے، ایک طرح سے دشمن ہی تھے، لیکن اپنی ایمانتیں پورے بھروسے کے ساتھ آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور ایمانت دار ہیں. ایک اٹالین خاتون ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اسلام کا دفاع. اس میں وہ کہتی ہیں کہ صرف میں نہیں، مغربی اہل قلم بہت سے ہیں جن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا. اور ایک فرانسیسی مفکر ہے لا مارٹن، اس کی کتابیں، اس کے مضامین پڑھیں تو کیسی خوبصورت بات اس نے لکھی ہے کہ انسان کی عظمت کے تمام اصول، تمام معیار، تمام پیمانے ہم سامنے رکھیں اور ان کے حساب سے ہم یہ دیکھیں کہ کون عظیم ہے اور عظیم تر ہے. میرے خیال میں کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک عبقری یعنی جینیس شخصیت تھے، کہ ان کے مقابلے میں کل جہان کے دوسرے لیڈروں یا رہنماؤں میں سے کسی کو رکھ سکے، کہ ان کے مرتبے کی برابری تو ہو نہیں سکتی. پھر آگے کہتا ہے کہ انہوں نے لشکروں اور قبیلوں کی قیادت کی، انہوں نے اعلیٰ قوانین وضع کیے، انہوں نے لاکھوں دلوں پر حکومت کی، پرانے رسم و رواج، فکر و خیال، باطل عقائد کو انہوں نے اکھاڑ پھینکا. تو اس طرح سے میں دنیا انسانیت کے سارے معیاروں اصولوں کی روشنی میں سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سے بڑھ کر اور کوئی ایسا دنیا انسانیت میں ہو سکتا ہے؟ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ غیر مسلم جو ایک اور مذہب کے پیروکار ہیں وہ اس طرح سے کھل کر آپ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر نہ صرف بلند کیا ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں، ہر ذی روح کو سکھایا بھی ہے. اور واحد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے کا احترام تمام دنیا کائنات کو سکھایا ہے. وہ کس طرح کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو اس طرح جاؤ، اور جب میرے محبوب کے سامنے کلام کرو تو ایسے کلام نہ کرنا کہ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا، کیونکہ اگر تم سے کوئی گستاخی ہو گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے نامہ اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کا گناہ، آپ کے نام کو لیتے ہوئے احترام نہ کرنے کا جو ہے وہ گناہ، وہ اس طرح ہے کہ باقی گناہوں کا اللہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں معافی مانگنے کا موقع دیتا ہے، لیکن جب اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہم سے کوئی گستاخی خدا نخواستہ سرزد ہوتی ہے تو اللہ ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا. اور ہم انسان یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب سے اور اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، ہم تو بہت محبت کرتے ہیں اللہ سے، لیکن جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمارے پاس تھا وہ تو سب کچھ لٹ گیا. تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
نام لیا جائے تو اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک واقعہ میں بھی آپ کی نظر پیش کرنا چاہوں گی کہ سلطان محمود غزنوی کا آپ نے ضرور نام سنا ہوگا. جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا جو رشتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کیسا تھا اور وہ ان کا احترام کیسے کرتے تھے اس کو آپ کے سامنے لانے کے لیے یہ واقعہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا محمود و ایاز کے بارے میں. محمود جو بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا ایاز نام کا. بادشاہ اکثر اپنے وزیر کے بیٹے کو بلایا کرتا تھا اور اکثر اس کو اسی کے نام سے بلاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ محمود نے اپنے وزیر کے بیٹے کو بلایا کہ اے ایاز کے بیٹے ادھر آ. وہ وزیر بڑا پریشان ہوا کہ آج پہلی دفعہ کیا بات ہے کہ بادشاہ سلامت نے میرے بیٹے کو اس کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام کے ساتھ پکارا ہے. جب بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس طرح دیکھا تو اس نے سوال کیا کہ کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ تو اس وزیر نے کہا کہ اس طرح آج آپ نے پہلی دفعہ میرے نام کے ساتھ میرے بیٹے کو بلایا ہے اور میرے بیٹے کا اصلی نام نہیں لیا. تو آپ نے فرمایا, جو بادشاہ سلامت تھا اس نے کہا کہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں محمد کا نام بے وضو نہیں لیتا. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں, یہ جو لوگ جنہوں نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں ان مثالوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں, ان کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو ہمیں کس طرح اس تصور کو, اس احترام کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز بھی کھول دی جائیں گی. اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوئے گا. جس وجہ آپ کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کے حسن اخلاق کے ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑیں اور کسی جنگ میں مزے کی بات یہ ہے کہ سپہ سالار تھے لیکن کسی جنگ میں آپ کے ہاتھ سے کسی کا خون نہیں ہوا. آپ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا اپنی زندگی میں, سالار ضرور رہے. اور پھر اس سپہ سالار کو دیکھیں کہ جو فاتح جب بنتا ہے, دوسرے اس زمانے میں خاص طور سے آج بھی اگر کوئی کسی کے اوپر قابض ہو جاتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, تو اس کو جو ظلم اس سے ہو سکتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن آپ نے جب فتح کیا مکہ اور حنین کی جنگوں کی مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ بھئی فتح مکہ کیا تو سب کو معاف کر دیا. وہ جو ساری عمر آپ کی زندگی کے درپے رہے اور آپ کو ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں, جب آپ طاقت میں ان کے اوپر غالب آ گئے تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے جاری و ساری رکھیں گے, لیکن کالر بہت محترم ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری کون بہن ہے میرے ساتھ؟ السلام. السلام علیکم. السلام. میں اسرا سے بات کر رہی ہوں. جی جی کہیے, کیا کہیں گی آپ؟ پلیز میں ایک بات پوچھنے سے آپ پلیز اس میں مجھے پلیز صحیح سن سکتے ہیں. میری بہن یہ سوالات کا پروگرام نہیں ہے. آپ نے اگر اپنا کوئی سوال کرنا ہے, اپنے کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہے تو فیضان سنت ہمارے بہت سارے ایسے پروگرامز آتے ہیں جس میں آپ فون کر کے اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. ہماری زندگی کا جو ایک تصور ہے وہ اسی بات سے شروع ہو کر اسی بات تک ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری کائنات بنائی ہی نبی پاک کے لیے, اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر مجھے میرے محبوب کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں ساری کائنات ہی نہ بناتا. چلتے ہیں. تو ہم ایسے سپہ سالار آپ کی زندگی کو دیکھ رہے تھے. پھر یہ ہوا کہ مکہ میں ابو لہب جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہر طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتا تھا, جن کے لیے صورت بھی ہوئی تب یدا باللہ بم وتب, تو آپ نے اس